अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज है हमारे यहाँ वाइट वैलेंटाइन डे कहना चाहिए कि शदीद बर्फ़बारी हुई पूरा दिन, मगर अब साफ़ है मतलब जिसे कहना चाहिए, मगर गलियाँ भरी हुई हैं, मेन सड़कें जल्दी साफ़ हो जाती हैं, गलियों में बड़ी सफाई हो गई है। बड़ी मुश्किल, सिगरेट बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि रोटी ना मिले तो पड़े रहते हैं, मगर सिगरेट ना हो तो जान पे खेलना पड़ता है। तो बहुत गहरी खुदाई के बाद गाड़ी बाहर निकाली सफाई करके, और वो पूरे इक्विपमेंट भी नहीं था गाड़ी में जो होना चाहिए गाड़ी स्नो साफ़ करने के लिए। तो शॉवर लेके गया, जिससे सड़क साफ़ करते हैं या गैराज साफ़ करते हैं, तो उससे सारी स्नो हटाई। तो आज हमारे यहाँ स्पेशल इलेक्शन भी था इसी हल्के में, डिस्ट्रिक्ट 3 में। मैंने कल उस पर बड़ा प्रोग्राम किया था। आज भी मैं, हमारा डोमेस्टिक मसला है तो लाजमी वो इतना ये समझें कि इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन 24 होने जा रहा है अमेरिका में, उसका मोड और उसकी टोन सेट करेगा जो यहाँ कहा जा रहा है कि आज का रिज़ल्ट। मगर मैं रिज़ल्ट यूँ नहीं दे सकता कि 9 o'clock तो पोलिंग बंद होगी, इस वक्त 7 बज रहे हैं यहाँ शाम के, तो मैं उसका वेट नहीं कर सकता। मेरा जो अंदाज़ा है, एक आइडिया है, वो मैं पेश करूँगा यहाँ पर आपके सामने। फिर साथ में मैं बताऊँगा कि बिलाखिर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से सियासत में जीत गए, और वो प्रोटोकॉल, वो सारा जो तम तराक था शब नवाज शरीफ का, वो सब ख़त्म हो गया। और जो दिलचस्प बात है कि जब वो आसिफ अली जरदारी और पूरी PDM कहना चाहिए मौलाना फजल रहमान के बगैर बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहीं शहबाज शरीफ ने बता दिया था कि वो वज़ीर आज़म नहीं है, कि मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो ये ओहदा कबूल कर लें, वज़ीर आज़म वो बने। और साथ में आसिफ अली जरदारी को मुसलसल प्रेसिडेंट जरदारी, सदर जरदारी कह रहे थे, बता रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये सदर है, और नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं है। तो उसके चंद 20 मिनट 10 मिनट के बाद ही ऐलान हो गया। उन्होंने, मरियम औरंगजेब ने ट्वीट कर दिया कि नवाज शरीफ ने मोहतरम को नामजद कर दिया, नॉमिनेट कर दिया है कि वो क्या करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद। और मरियम जो हैं वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर होंगी। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि KPK में मोहतरम जनाब अमीन गंडापुर, जो सेकुलर हैं, मॉडर्न हैं, पार्टी जो है एक फ़िरका वाराना जमात में मर्ज होने जा रही है, जो ईरानियन फंडिंग कहलाती है, जो इलाके में एक फ़िरका वारियत की सिंबल है। तालिबान जो सूबे में छाए हुए हैं, भत्ता लेते हैं, वो उनके मुखालिफ हैं। और सेकुलर, मॉडर्न और मदीना की रियासत के जो चीफ मिनिस्टर है वो अमीन गंडापुर है, जिस पर ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और सबकी सारी ऑर्गेनाइजेशनें और तमाम तजिया निगार हैरान रह गए, क्योंकि खान साहब को हर सूरत में इस कौम से इंतकाम लेना है, क्योंकि जो हाई मिडिल क्लास है वो खान साहब के साथ है, उनकी रोटी चल रही है। उन्हें क्या मतलब है कि जो होता है देखा जाएगा, उनके लोग बाहर भी हैं। खैर, मैं मौजू से हटना नहीं चाहता, तो साथ में ये भी बताऊंगा कि जनाब PDM में क्या मजे आने वाले हैं। सदर जरदारी को 4 जहाज़ मिलेंगे, और मगर नवाज शरीफ के हिस्से में, शहबाज शरीफ के हिस्से में, मरीम के हिस्से में 2 ही जहाज़ हैं। तो और PTI है वो हमेशा की तरह एंजॉय करेगी, गालियाँ देगी, प्रोटोकॉल लेगी, धरने मारेगी और ऐश करती रहेगी कि यही इस कौम का मुकद्दर है कि ये लोअर मिडिल क्लास के, हमारी तरह के लोग ख्वाब भी देखने होते हैं इन्हें, और जो वक्त की ज़रूरत है वो भी पूरी करनी होती हैं, और इन दोनों के चक्कर में ये कहीं मारे जाते हैं, गलती पे गलती करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी होती है ना कि राइट अवे की नीड भी चाहिए, और जो मुस्तकबिल के ख्वाब हैं वो भी पूरे करने चाहते हैं, तो अक्सर इस तारीख राह में मारे ही जाते हैं। जिस मुल्क की 60% पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास हो, और 41% जो है कहना चाहिए, 60 नहीं तो 50 तो है ही है, और 41% मतलब सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदा हो। मैंने एक वीडियो देखा, क्योंकि प्रोग्राम मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं तो मैं वीडियो नहीं लगाना चाहता, कि एक माँ बच्ची को एक गार्बेज कंटेनर में उतारती है, वो वहाँ से कोई चीज़ लेके निकलती है, तो माँ भी खुश हो रही है और बेटी भी छलांगे मार रही है। अल्लाह माल हफीज़, जिस मुल्क में, पंजाब में किसी इलाके में मैंने लिख के रखा है, मगर
کہ باپ نے اپنے 3 بچوں کو 6 لوگ 4 بچوں کو مار کے خود کو بھی مار لیا. تو یہ روز کے واقعات ہیں, ایوری ڈے یہ سب ہوتا ہے. مگر وہاں پروٹوکول کا پھر ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے, ایک نئی لوٹ مار ہمیشہ کی طرح, کیونکہ ان سیاستدانوں نے, ان کو پتہ ہے یہ ملک جنہوں نے بنایا ہے تو اس کی حفاظت بھی وہی کریں گے. بتاتے ہی آپ کو اللہ ہیں, تو انہیں پتہ ہے کہ ہم جتنا بھی لوٹ لیں, جتنا بھی کھا لیں, جتنا بھی انتشار پھیل دیں, جن کی ضرورت ہے انہیں تو یہ ملک چلانا ہے. IMF کو لا کر دینا ہی دینا ہے کہ لاسٹ مومنٹ میں لا کر دیتے ہیں. تو ہم مال بھی بنائیں گے, ہم انجوائے بھی کریں گے, ملک جن کا ہے وہ بچائیں گے. مطلب ویسٹرن ورلڈ کے لوگ جن کے اس خطے میں بڑے مفادات ہیں. آپ اور ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے. بہرحال میں آتا ہوں ٹام سازی اور ماضی پلپ کی طرف. مالی پلپ جو ہے وہ ریپبلکن سے کھڑی ہوئی, یہ ڈسٹرکٹ 3 ہے, لانگ آئلینڈ ہے, اس میں نارتھ کوئنز ہے, ناسو کاؤنٹی آلموسٹ پوری مجھے نظر آتی ہے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک. تو یہاں جو جارج سینٹوس تھے, جو ریپبلکن تھے, جو 2021 میں 2022 میں جیتے تھے, ان کو فیلونی چارجز میں انہوں نے جھوٹ بولا اور مختلف چیزیں ہیں, انہیں سیٹ چھوڑنا پڑی. اس کی جگہ یہ اسپیشل الیکشن ہے, اصل الیکشن تو نومبر میں ہی ہونا ہے. تو ماضی جو ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ لیجسلیچر ہیں ناسو کاؤنٹی کی, اور یہ ٹام سازی بہت قداور شخصیت ہیں. انہوں نے 2021 میں سیٹ یہ چھوڑ دی تھی کہ گورنر کا الیکشن لڑنے کے لیے چلے گئے تھے, الیکشن ہار گئی ہے. تو اس سے پہلے اٹارنی جنرل کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. 3 ٹرم جو ہے یہ کانگریس مین رہے ہیں, اسی ناسو کاؤنٹی کے یہ چیف ایگزیکٹو رہے ہیں, اور بہت نون پاپولر اور بہت ماڈریٹ انڈین پاکستانیوں کے بہت قریبی دوست ہیں. مگر وہ جو خاتون ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ سپر ایکسٹرا آرڈنری ڈبل پلے کرتی ہے اور اسمارٹ ہے, کہ وہ ریپبلکن کو تو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, مگر ساتھ میں ماڈریٹ جو اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان کو بھی کیٹر کر رہی ہیں. تو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کون جیتے گا. میں اس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آج سنو تھی, اسکول بند تھے, اس سے اندازہ لگا لیں کچھ 7 پوائنٹ سم جو ہے نا انچز سنو گری ہے, بہت ہیوی سنو تھی, کم گری ہے جو پیشن گوئی تھی. تو ووٹر تو آج تو کم نکلا. میرے پاس فگر موجود ہے کہ ٹوٹل جو ووٹ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آج کا ووٹ ہے, اس میں کوئی 6422 ووٹ جو ہے نا ایز نون یعنی دوپہر تک جو ہے وہ خاتون کو پڑھا. ریپبلکن ووٹر رجسٹرڈ ووٹر آیا باہر, اور 5800 کوئی 40 کے قریب جو ہے وہ ٹام سازی کو ڈیموکریٹ رجسٹرڈ ووٹر آیا, اور 3300 سم تھنگ جو ہے وہ ان ایفیلیٹڈ ووٹ تھا, جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیسائسو ووٹ ہے, اور وہ جس طرف زیادہ ہوگا. 800 ووٹ زیادہ پڑا ہے خاتون کو, ریپبلکن کینڈیڈیٹ کو. مگر جو 9 ڈیز کی ارلی ووٹنگ ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ 80,000 ووٹنگ ہوئی, اس میں 30,000 رجسٹرڈ ووٹ ڈیموکریٹ ووٹر باہر نکلا, اور 23,000 جو خاتون کا یقیناً سپورٹر ہے, اور اس میں کنزرویٹو اور ریپبلکن دونوں کو کاؤنٹ کیا گیا ہے. 23,000 جو ہے نا وہ ووٹر وہ نکلا, اور 13,000 انڈیسائیڈڈ جسے کہتے ہیں, ان ایفیلیٹڈ کہتے ہیں, اور جو انڈیپینڈنٹ ووٹر کہتے ہیں وہ باہر آیا, جو ٹوٹل ملا کے. اور پھر 13,000 میل سے ووٹ جو ہے نا ڈے بیفور یسٹرڈے, کل یا پرسوں ریسیو ہوا. تو کہتے ہیں جو میل سے ووٹ آیا, اور ویسے بھی وہ ایڈ ہے ارلی ووٹنگ میں ٹام سازی, تو کہتے ہیں کہ جو میل سے ووٹ آیا ہے وہ ڈیسائسو ووٹ ہے. اور آج کی کاؤنٹنگ, کیونکہ اچھا دونوں بالکل پاکستان کی طرح, کیونکہ سنو تھی, ووٹر نکلا نہیں ہے, بالکل ویران دکھائے ہیں. تو دونوں پارٹیوں نے مفت رائڈ جو ہے نا آفر کی ہوئی تھی, گاڑیاں بھیجی جا رہی تھیں, کیونکہ اصل کا پاکستان ہے. تو 9 بجے پولنگ بند ہوگی, 11 بجے تک کہتے ہیں کہ رزلٹ آئے گا. مگر کہا ہی جا رہا ہے کہ ٹام سازی جیت سکتے ہیں, مگر کہتے ہیں نا یو نیور نو, کہ خاتون ایکسٹرا آرڈنری چالاک ہے. تو یہاں پر میں نے بتایا کہ وہ ایتھوپین جوئز ہیں, اور اسرائیلی فورس کو, آرم فورسز کو سرو کر چکی ہیں.
اور ان کے ہسبینڈ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یوکرینین ہے، اور اس حلقے میں 16 جو آج مجھے اصل فگر میں 16 to 18% جو ووٹر ہے وہ یہودی ہے. آبادی جو ہے 5 لاکھ. اب 3,000 جو کل میں نے 7 لاکھ بتائی تھی وہ فگر صحیح نہیں تھا، آج میں نے اس کو بہت ہی ویری کیا جگہ جگہ. اور 3% ٹوٹل جو ہے نا مسلم ووٹر ہے. جو کم سے کم نکلتا ہے وہ میرے یوٹیوب پر کل کے پروگرام پہ ایک صاحب نے لانگ رن سے کہ جی میں نے جا کے ٹام سوزی کو ووٹ دیا ہے، تو میں نے کل کہا تھا کہ ہم میں سے کتنے نکلیں گے. تو تھینک یو سو مچ، ایٹ لیسٹ میں نے کسی ایک کو کنونس کیا. جو اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس ووٹنگ سسٹم کا حصہ بنے. کاش ہمارا ووٹ، وہ 14,000 ٹوٹل ووٹ بتاتے ہیں، مگر میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس ناسا کاؤنٹی میں، اس ڈسٹرکٹ 3 میں منیمم کم از کم 25,000 ووٹ ہے جو ڈیسائسو ووٹ ہے. تو اینی وے، تو لیٹس ہوپ ٹو بیٹر جسے کہتے ہیں. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. دیکھیں جی، کل تک کہا جا رہا تھا کہ پارٹی جو ہے نواز شریف ہی لیڈ کریں گے، پرائم منسٹر وہی ہوں گے، اور شہباز شریف کے لیے خبریں بھی چھپائی گئیں کہ وہ صوبے میں ان کی بیوروکریسی ویٹ کر رہی ہے. مگر فائنلی جو شہباز شریف کو ہی نامزد کر دیا انہوں نے خود. جو صورت حال ہے جتنی کمزور ویک وکٹ پہ ہے کہ پوری پی ڈی ایم جو ہے نا اس وقت، جو اگر ایمانداری دیکھیں کہ خوب کھیلے گی اور خاصا نو بال پہ نو بال کراتے جائیں گے. مگر ویسے تو کمزور ٹیم ہے نا. جو پبلک وائز دیکھیں، جو پرسپشن ہے، جو ووٹ کا نمبر ہے، بظاہر تو ووٹ کا نمبر دیکھیں 1,70,00,000 جو ہے وہ خان صاحب کو پڑے، اور 4,50,00,000 ووٹ جو ہے نا وہ پوری پی ڈی ایم کو پڑی ہے، کو ووٹ پڑا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حلقے کھلوائیں گے، ہم یہ کریں گے جو ہمیشہ کا ہے. اچھا 2018 کے علاوہ ہمیشہ بتاتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ 2018 کا غائب کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ سارے الیکشن رگڈ تھے. ہونا کیا ہے کہ آج حسین حقانی نے دا ہل میں بہت گہرا فکر انگیز کالم لکھا ہے کہ کرائسس ول بی مور ڈیپر. تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ فوج کے قریب سب رہنا چاہتے ہیں، خان صاحب جو ہے نا سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، مگر فوج سے نیگوسیشن اب بھی کرنے کو تیار ہے. تو اس بہت ڈیٹیل کالم ہے. انہوں نے بتایا کہ اکانومی پھر نیچے جائے گی اور یہ لڑائیاں بڑھیں گی، اس کا کوئی سلوشن نہیں نظر آتا. الیکشن ہمیشہ ہی ریگڈ ہوتے ہیں، اور جب تک یہ سب مل کر اپنے طور پہ طے نہیں کریں گے، جسے چارٹر آف ڈیموکریسی، نیو چارٹر آف ڈیموکریسی کہا جا رہا ہے، جو آپ پر کیا گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی بھی آئی، اور پی ٹی آئی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھیں. یہ وہی خان صاحب کا وہی بیان ہے، چور ڈاکو. تو وہ اکیلے پھر بیٹھیں گے، شور کریں گے، پھر کسی موقع پر اٹھ کے چلے جائیں گے، پھر کسی دھرنے میں چلے جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھاتے رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرتے رہیں گے ہمیں لے آؤ، کیونکہ انہوں نے چوریوں سے باز آنا نہیں ہے. انہوں نے جو ان کی عادتیں ہیں، جو ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، کہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ نگرانوں نے 4-5 ہزار روپے ادھر ادھر کر دیے، کورام پڑا ہوا ہے. اور یہ تو ماسٹر ہیں کہ یہ پروموٹ کرتے ہیں انرجی ہم لے کر آئے چائنا سے، ہم نے بجلی عام کی، اور کتنی مہنگی بجلی لائے. میں اس پہ بیان نہیں کروں گا، ابھی جو ٹیرف بڑھنے جا رہا ہے ابھی دیکھیے گا. تو بہرحال شہباز شریف جو ہے نا وہ سیاست میں جیت گئے. انہوں نے اپنے سارے آس پاس کے لوگوں کو فارغ کیا اور نواز شریف کو تنہا کیا. وہ چیف منسٹر تو پہلے رہ چکے ہیں، وہ تو پرائم منسٹر بھی نہیں دیتی. اب جو اصل امتحان ہے نا، جیسے امین گنڈا پور کا ہے وہاں، میں ابھی اس طرف آتا ہوں، کہ نواز شریف کو بیسکلی اب ایک ہی کام رہ گیا نا کہ بیٹی کو نکھاریں، سنواریں، سجائیں، بنائیں اور ایکسیپٹیبل بنائیں. اب بیٹی کتنی خوبصورت ہے وہ ان کے اراؤنڈ کے لوگ بتاتے ہیں. میں ابھی اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، آنے بس اتنا ہی ایک لفظ بہت ہے کہ وہ بہت ضدی مزاج خاتون ہیں. انہوں نے ان کا بیہیویئر، پھر ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. ابھی اسی دن جس دن ووٹ ڈالنے گئی ہیں تو ان کا شناختی کارڈ بھی کوئی خاتون نکال کے دے رہی تھی اور اٹھا رہی تھی. وہ خود اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کرتی ہیں. کہ میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا نا کہ اماں کہتی تھیں کہ جن کے گھر دانے ہیں ان کے کملے بھی سیانے. تو یہ وہ کملے ہیں. ان کا جو ایجوکیشنل ہسٹری ہے، جو ریکارڈ ہے، وہ کچھ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں. 12 کروڑ کا، 12.5 کروڑ کا صوبہ، برطانیہ سے ڈبل آبادی ہے، اور ڈائنسٹی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا. مطلب پورے صوبے میں مریم ہی رہتی تھیں. یا شہباز شریف جب آئے تھے، لاکھ میڈیا کہے
کہ وہ بڑے اچھے مینیجر تھے، وہ ساری چیزیں میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ سب بیان بھی کرتے رہتے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جب امین گنڈا پور کو آپ وزیر اعلیٰ بنائیں اور پارٹی میں 4 گروپ بن جائیں، مگر سب بیچارے مجبور ہوں کیونکہ اہل یوتھ تو پاگل ہو چکے ہیں. اچھا میں نے کہا نا یہ ہائی مڈل کلاس کے لوگ ہیں اکثریت میں، تو انہیں لو مڈل کلاس کے لوگوں سے نہ لینا ہے نہ دینا ہے. اچھا یہاں میں یہ ساتھ ساتھ یہ بیان کر دوں، میرے ایک دوست ہیں، بہت عزیز دوست ہیں، وہ پاکستان سے آئے. تو میں نے پوچھا کیا حالت ہے؟ کہہ رہے یار آپ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے عیش لگے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹ بھرے ہوئے ہیں، 10,000 روپے کے بل دے رہے ہیں، 2 بندے کھانا کھاتے ہیں 15,000 روپے، 10,000 روپے عام بل آتا ہے. تو ایک اور دوست بیٹھے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، بہت چھوٹی عمر میں بچپن میں یہاں آئے تھے، بہت بڑا کاروبار ہے. وہ کہنے کا بھائی جیسے سوڈان میں مائکرو اکانومی تھی نا کہ وہ محلے تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہی جاگیردار ہوتا ہے، وہی امیر ہوتا ہے، وہی سیاستدان ہوتا ہے، وہی علاقے کا ایس پی ہوتا ہے، وہی ایس ایچ او ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی اب یہی اکانومی ہے، تو لوگ سب مطمئن ہیں، بلیک اکانومی اتنی بڑی ہے. کیا جواب دیا جائے اس بات کا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. تو اب یہ دیکھیں کہ پوری پی ڈی ایم جمع ہو گئی. تو اس میں سب سے مشکل جو چیز نظر آتی ہے، سب سے زیادہ انتہائی مشکل میں جو ہے وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ. جیت تو گئی یا جتوا تو دیا گیا. اگر انہوں نے جو وعدے کیے ہیں کہ کراچی کے لیے کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلیاں ہیں اگر وہ ہو بھی جاتی ہیں، پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور میجر حصہ ہے. پہلے تو بنڈر بانٹ سمجھنے کے صدر آصف زرداری ہوں گے، اسپیکر کے لیے کوشش کریں گے یوسف رضا گیلانی یا راجہ پرویز اشرف جو ہے اسپیکر بن جائیں. سینٹ کے چیئرمین اسحاق ڈار ڈیسائیڈڈ ہیں، سب کو پتہ ہے، اور پرائم منسٹر تو وہ ہو گئے. اچھا صوبے اپنے اپنے ہیں، تو مطلب پیپلز پارٹی کے بغیر تو حکومت نہیں چل سکتی نا. جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جی 170 کے قریب تو ووٹ ابھی ہو گئے ہیں، 165. تو یہ حکومت تو ویسی سادہ بنا سکتے، پھر جب اس میں ایڈ ہوں گے مخصوص نشستیں، اقلیتیں، ٹیکنوکریٹ سب ملا کے، تو یہ 210 215 پہ جاتے ہیں. ان کا گول ہے 225 2/3 میجارٹی کے پاس، تاکہ آئینی ترامیم بھی آرام سے بغیر پی ٹی آئی کے کر سکیں، کیونکہ انہوں نے تو ہر بات پہ گالیاں دینی. آج ان کا پریس ریلیز آیا، اگر آپ نے دیکھا ہو، جو زبان استعمال کی ہے وہ پارلیمانی زبان ہو سکتی ہے، ناٹک پتہ نہیں کیا کیا بازاری زبان. اور وہ ولید اقبال ولید جو ہے، کیا ہے وہ سینیٹر، وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ ہاں میں نے تو نہیں لکھا ہے، مگر یہی ہم ینگر اور اینگری ینگر پارٹی ہیں، تو یہی زبان استعمال ہو سکتی ہے. مطلب اس وقت وہ بے ہوش ہو چکے ہیں اور خاصا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جو ایسے میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا کہ جی وہ ڈپٹی جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں یا جو نیکسٹ ٹو آرمی چیف ہیں، وہ جنرل دستگیر سم تھنگ، وہ گئے تھے، خان صاحب سے مذاکرات کیے ہیں. وہ جو میں نے ویڈیو بھی لگایا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا تھا، پروٹوکول کے ساتھ جو دن میں پہنچے تھے کہ خان صاحب کو بنی گالا موو کر دیں گے. تو فائنلی کر دیں گے، کیونکہ 2-4 سال تو خان صاحب کو جیل میں نہیں رہ سکتے. 75-80 سیٹیں تو ان کی ہیں نا، اور اس میں ابھی کتنے ٹوٹنے ہیں مجھے نہیں پتا، 90 ہیں تو 75 تو رہ جائیں گے نا، 15-20 ہی توڑنے ہیں انہوں نے، اور وہ ٹوٹ جائیں گے. اچھا وہ تو کسی نے کہا ہے نا کہ بھئی ہم 10 کروڑ دے کر آئے ہیں، خان صاحب جب چاہیں پلٹ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پلٹ سکتے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے. پھر وحدت المسلمین میں جو خان صاحب گئے ہیں نا، یہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے جس پہ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں. میں تو بہت دن سے کرنا چاہتا تھا مگر ڈر رہا تھا، مگر اب جب اوپن ہو رہی ہے کہ وہ ایرانین فنڈنگ بتائی جاتی ہے، پارا چنار آپ کو معلوم ہے پھر قواریت کی آگ میں کب سے جل رہا ہے، اور طالبان وہاں کتنے بڑے پیمانے پہ حملہ کرتے ہیں. خان صاحب جو طالبان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، ان کی جماعت میں وہ جا کے مرج ہو گئے ہیں. اچھا میں یہاں پر عرض کر دوں، میں بخدا بالکل متاثر نہیں ہوں، بہت سارے شیعہ ہیں میرے دوست ہیں، بہت کلوز فرینڈ ہیں اور میرے گھر کا حصہ ہیں، مگر جو میں دیکھتا ہوں انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دیکھیں جو چھوٹی کمیونٹیز ہوتی ہیں نا، یہ بڑی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسی ناسا کاؤنٹی میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے نا، ایک پوسٹ نکلی، اس پہ خاتون کو پہلے رکھا گیا، پھر ان کو سست سمجھ کے یا کام پراپر نہیں کرتی تھیں ان کو فارغ کیا گیا، جس پر مسلم حلقے جو کنزرویٹو حلقے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ غازہ کے حوالے سے جو مظاہرے ہو رہے تھے ان میں جاتی تھیں، اور وہ ریپبلکن ہیں، چیف ایگزیکٹو ڈینسٹی، ان کو فارغ کیا گیا. بہرحال جو بھی وجہ رہی ہو میرے علم میں نہیں ہے.
جو ان کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے جاب دلائی تھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں خاتون پراپر کام نہیں کرتی تھیں. ان کی جگہ جس کو رکھا گیا نا, تو جب وہ نام آیا میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ بندہ کہاں کا, یہ کیسے؟ تو جب میں نے تحقیق پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں جو بیسکلی ریئلٹر ہیں, تو میں نے کسی سے کہا تھا کہ یہ کسی لائن سے آیا ہے, یہ ایسے نہیں آ سکتا. تو ان کا فلاں نہیں کیا. تو میں نے کہا مجھے پکا یقین تھا کہ یہ ایک چین ہے. اس سے پہلے بھی اسی کاؤنٹی میں ایک پوسٹ پر ایک خاتون کو پہلے جاب مل پائے گی, جس کو میں نے انٹروڈیوس کیا تھا, انٹرویو کیا تھا. بڑی ینگ لڑکی اور بہت ہی انرجیٹک, انٹیلیجنٹ اور لا تھی. تو اس وقت کے جو پاکستانی گروپ وہاں کام کر رہے تھے, ان میں جو سب سے آگے نظر آتے تھے وہ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے, انہوں نے فوراً اس کو وہاں جاب دلوا دی. تو یہ لوگ دیر نہیں لگاتے ہیں. تو اب وحدت المسلمین جو ہے نا مخصوص نشستوں میں کتنے بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں نا مولانا منصور صاحب کے جناب یہ ان کی پارٹی ہے, جیسے چاہیں استعمال کریں, جو چاہیں کریں. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ اس علاقے میں بہت اثر رکھتی ہے. طالبان کیسے ریئیکٹ کریں گے, جو جگہ جگہ سے ابھی تک بھتے لے رہے ہیں, امین گنڈا پور, وہ ان کو کیسے کنٹرول کریں گے, اور طالبان اس کو ٹالریٹ کریں گے. خان صاحب کی ہمدردی میں ابھی تو بہت سی جگہوں پہ چپ ہے نا. تو یہ, اور پھر وہ لوٹ مار کا بادشاہ ہے, اس کی جو حرکتیں ہیں ان کے اپنے لوگ سناتے ہیں. اچھا پھر وہ تو آپ کو پتہ نا شہد کے حوالے سے یہاں دلچسپ ایک واقعہ سناتا چلوں کہ بھٹو صاحب کے دور میں جب وہ الیکشن کے بعد 71 کے بعد حکومت بنی, بنگلہ دیش الگ ہو گیا, تو مولانا مفتی محمود, مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ چیف منسٹر بنے, تو انہوں نے شراب پہ پابندی لگا دی صوبے میں نا. ابھی ملک گیر پابندی نہیں لگی تھی. تو مگر شراب پہ پابندی کون لگا سکتا ہے کہ انسانی اس کا حصہ ہے زندگی کا. تو جو سپلائر تھے نا انہوں نے شراب کا نام ہی مفتی رکھ دیا. وہ کہتے تھے مفتی روڑا, تو وہ کہے مفتی روڑا. تو اب جو ہے نا شہد روڑا, تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں امین روڑا کر کے جو نا مفت امین شہد روڑا, تو وہ اس طرح سے تقسیم ہوا کرے گی. تو بہت سینسیٹیو صوبہ یہ ذہن میں رکھیں, اور بہت ہی ذمہ داری کا مطالبہ کرتا تھا. یہ جو حالات ہیں کے پی کے بہت دانشور اور بہت ذہین, سمجھدار, اور جو ہر کسی سے ہاتھ ملانے والا ہو, مگر وہ ایک نامور بدتمیز آدمی ہے. خان صاحب نے کبھی درست فیصلے نہیں کیے. لاکھ پی ٹی آئی ان کو ظالم چور کہتے رہے ہیں, مگر آپ کے 3.5 سال میں بھی کوئی کم لوٹ مار نہیں ہوئی, کہیں سفارش بند نہیں ہوئی, کہیں میرٹ نہیں آیا. جو آج آپ میرٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ میرٹ لائیں گے, یہ انصاف قائم کریں گے, یہ جسٹس فراہم کریں گے, تو آپ کے دور میں بھی کچھ نہیں تھا. وہ ایک قصہ ہے پورا, میں یہاں بیان نہیں کروں گا. تو بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ میں آخر میں کہ دیکھیں جی عیاشی ہے لگنے والی کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنیں گے, تو ایک جہاز ان کا, ایک جہاز وزیر خارجہ بیٹے گا کہ وہ وزیر خارجہ بننے جا رہا ہے. تیسرا جہاز مراد علی ناصر شاہ ہوگا یا مراد علی شاہ چیف منسٹر. چوتھا جہاز بلوچستان کے چیف منسٹر کا سرفراز بگٹی کا جو نظر آتا ہے. تو بلاول کی جو عمر ہے, اور پھر 16 مہینے میں اچھا پرسپشن بھی بنایا ہے, تو اسے تو باہر رہنا چاہیے. وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں کتنا رہے گا. تو جہاز اپنے پاس سے گھومو پھرو, عیش کرو ویسٹرن ورلڈ میں. اس ایج میں تو یہی مزے ہیں نا. اور نواز شریف جو ہیترو سے ایئر پروٹوکول لیتے ہوئے آئے تھے, انہیں صرف 2 جہاز ملیں گے. ان میں سے بھی ایک ان کا بھی کوئی بھی نہیں ہے. کبھی بیٹی سے کہیں گے کہ مجھے کہیں جانا ہے, کبھی بھائی سے کہیں گے کہ مجھے کہیں جانا ہے. مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ 2009-2010 میں جو حکومت بنی تھی چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کی, تو جاتی عمرہ میں 22 لوگ میڈیا کے جو ہے نا انفارمیشن ڈویژن کے 22 لوگ صرف نواز شریف کا کام کرتے تھے. یہ ذہن میں, تنخواہ انفارمیشن منسٹری دیتی تھی, کام کرتے تھے وہ نواز شریف کا. اور باقی کہانی آپ کو پتہ ہے. آج کے لیے اتنا بہت, انشاءاللہ کل گفتگو کی آپ سے. اللہ حافظ.